बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अब तक यानी कि 31 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है और उसकी हम आपको रिवीजन करवाएंगे। तो आपने ये लेक्चर बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितना कोर्स कवर किया है और ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाए। सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में देखिए हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताया था आपको। हमने उसमें आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हवाले से उसमें क्या पढ़ना है ये बताया था और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी और उसका स्कोप बताया था। और डेफिनेशन क्या थी? द स्टडी of how to direct scarce resources in the way that most efficiently achieves a managerial goal। इशू क्या है? रिसोर्सेज स्केर्स है और मैनेजर रखा जाता था कि वो स्केर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करे, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे। ओके, सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टडी ऑफ हाउ टू डायरेक्ट स्केर्स रिसोर्सेज इन द वे दैट मोस्ट एफिशिएंटली अचीव अ मैनेजर्स गोल। गोल को बहुत एफिशिएंटली अचीव करने के लिए अपने कमयाब स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, फिर हमने लेक्चर 2 में देखा डिमांड। हमारा दूसरा लेक्चर में हमने डिमांड को कवर किया और हमने सबसे पहले आपको बताया था डिमांड का फंक्शन। तो हमने बताया था कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ अदर independent variables. So demand was a dependent variable and it depends upon lot of independent variables. उनमें कौन कौन से थे? Demand depends upon price of its own commodity, demand depends upon number of consumer, demand depends upon price of related goods, price depends upon income of the consumer, demand depends upon फैशन, वेदर एटसेट्रा। सो हमने देखा कि नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे वेरिएबल मिलकर डिटरमिन करते हैं डिमांड को। तो डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने आपको बताया था कि ये बाकी सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अब डायरेक्ट डिमांड में हम आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ये हमने आपको समझाया था। इनवर्स डिमांड रिलेशन समझाया था। द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हमने आपको बताया था और फिर हमने आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करनी बताई थी। आपको याद होगा कि हमने डिमांड का आपको फंक्शन समझाने के लिए और इसका जो है बताया था कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस और अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है और डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस और इनमें रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगी, हमने आपको बताया था डिमांड की इक्वेशन की, वो तो Q इज इक्वल टू A माइनस BP। ओके, जनरल डिमांड फंक्शन आप देखें 6 वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस QD। नंबर 1 was the price, नंबर 2 was the income of consumer, नंबर 3 जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है और फिर ट्रेस पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस भी और लास्टली नंबर ऑफ द कंज्यूमर मार्केट। ये तो कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल से आपको बताए। उसके अलावा फैशन, उसके बाद वेदर, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और जनरल डिमांड फंक्शन जो है वो Q इज F ऑफ P M P R T P E N N। ओके, उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने आपको सप्लाई के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर को, एक अच्छे मैनेजर को डिमांड और सप्लाई एनालिसिस का बहुत अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। एक मैनेजर को डिमांड और उसकी चेंज भी बताई थी आपको। उसमें हमने आपको बताया था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट उसके बाद चेंज इन डिमांड कर्व भी आपको बताया था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बताया था। और फिर हमने आपको सप्लाई के हवाले से ये बताया था क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। So change in quantity supplied occurs when price changes, movement along the supply curve when other factors changes. So change in supply जो है वो occurs when one of the other variable or determinant of supply changes, supply curve shift rightward or leftward। देखिए अगर टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ गई है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आ गई है तो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आई है तो
اس سے کیا ہوگا, یو موو along the supply curve. اوکے, سو یہ چینج ان دا کوانٹٹی سپلائڈ اور چینج ان سپلائی میں ڈفرنس ہے. چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ کیوں ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو پرائس, اور ادر فیکٹرز جو سپلائی کو انفلوئنس کرتے ہیں ان میں کوئی چینج آئے تو ہم اسے چینج ان سپلائی بولتے ہیں. اوکے, Now, general supply function میں ہم نے 6 variable that influence quantity supply. Number 1, price of good or service. So اس کی اپنی پرائس جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. پھر ان پٹ کی پرائس. اب ان پٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو لوازمات درکار ہیں ہم اسے ان پٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, یہ اس کی ان پٹ کہلائیں گے. پرائس آف دا گڈ ریلیٹڈ ان دا پروڈکشن. اسی طرح سے جس طرح سے ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون اٹس اون پرائس ایز ویل ایز دا پرائس آف ریلیٹڈ گڈ, اسی طرح سے سپلائی میں بھی یہ دونوں ویریبل بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں. اوکے, پھر ہے آپ کا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ. اگر ٹیکنالوجی بہت بہتر ہوگی ہے تو سپلائی پہ افیکٹ ہوگا. ٹیکنالوجی بہتر ہوگی سپلائی زیادہ ہو جائے گی. ٹیکنالوجی اگر خراب ہے تو سپلائی کم ہوگی. اسی طرح سے ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائسز آف دا پروڈکٹ بھی آپ کی سپلائی کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس طرح سے نمبر آف فرمز پروڈیوسنگ دیٹ پروڈکٹ آلسو انفلوئنس دا سپلائی. سو جنرل سپلائی فنکشن کیا ہو گیا؟ سپلائی از فنکشن آف پی, پی آئی دیٹ از پرائس آف ان پٹ, پی آر دیٹ از پرائس آف ریلیٹڈ گڈ. اب ریلیٹڈ گڈز آپ کو یاد ہیں, وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی, ایک سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور ایک آپ کے کمپلیمنٹری گڈز ہوتے ہیں. اس طرح سے ٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے لیے ہے, اور پی ای جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائسز آف پروڈکٹ ہے, اور ایف جو ہے وہ نمبر آف دا فرمز پروڈیوسنگ دیٹ پروڈکٹ. وہ جو پروڈکٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اور کتنی فرم پروڈیوس کر رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کو سپلائی کو افیکٹ کرتا ہے. لہٰذا سپلائی کے لیے کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں, انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں جن کی وجہ سے سپلائی میں چینج آتی ہے, وہ 5 ہیں اور رادر 6 ہیں امپورٹنٹ, جو ہم نے آپ کے سامنے سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. مارکیٹ ایکویلبریم ہم نے آپ کو بھی لیکچر 3 میں ہی بتایا تھا, اور بتایا تھا کہ جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو جائیں وہاں پر مارکیٹ کا ایکویلبریم ہوتا ہے, اور اگر ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی تو اس کو شارٹیج بولتے ہیں, اور اگر ایسی سچویشن جس میں سپلائی از گریٹر دین ڈیمانڈ اس کو ہم سرپلس بولتے ہیں. سو ایکسیس ڈیمانڈ ایگزسٹ وین کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ایکسیڈ کوانٹٹی سپلائی, اینڈ ایکسیسو سپلائی exists when quantity supply exceed quantity demand. سرپلس اور شارٹیج کے کنسیپٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو ہلکا سا جو ہے وہ یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا, اور ہم آپ کو یاد دلائے دے رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کی, یہ آپ کی کوانٹٹی ہوتی تھی اس ایکسس پہ, اور ادھر آپ کی پرائس ہوتی تھی, یہ ڈیمانڈ, اور یہ آپ کی سپلائی ہوتی تھی. یہ دس از دا سپلائی کا, دس از دا ڈیمانڈ کا. اور مارکیٹ ایکویلبریم کہاں پہ ہوتا تھا؟ جہاں پہ سپلائی از اکول ٹو ڈیمانڈ. سو دس از دا ایکویلبریم. رائٹ, اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ دیکھیں سپلائی از گریٹر دین ڈیمانڈ, تو یہ کیا کہلائے گی آپ کی سپلائی اگر ڈیمانڈ سے گریٹر ہو تو سرپلس کہلاتے. اور اگر ایسی صورتحال ہو جس میں ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی, آپ دیکھیں ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی ہے, تو یہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ شارٹیج کہلائے گی. اوکے, تو اس طرح سے ہم نے آپ کو مارکیٹ ایکویلبریم سمجھایا تھا. آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. اور چوتھا لیکچر جو ہم نے وہ کوانٹیٹیو ڈیمانڈ انالیسس تھا, جس میں ہم نے الاسٹیسٹیز دیکھی تھی, اور الاسٹیسٹی بھی اون پرائس الاسٹیسٹی دیکھی تھی, پرائس الاسٹیسٹی اور ریونیو کا ریلیشن شپ دیکھا تھا, کراس پرائس الاسٹیسٹی دیکھی تھی, اور انکم الاسٹیسٹی دیکھی. ہلکا سا آپ کو یاد دلا دوں, دیکھیں اگر پرائس چینج ہو تو ڈیمانڈ آبویسلی چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پرائس کی چینج میں ڈیمانڈ سینسٹیو ہے, اس سینسٹیوٹی کو ہم الاسٹیسٹی بولتے ہیں. تو ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ٹو وٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینجز ڈیو ٹو چینج ان پرائس از کالڈ پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اور پرائس انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ دیکھیں انکم چینج ہو تو ڈیمانڈ تو چینج ہوگی, اب وہ کس حد تک چینج ہوگی اسے انکم الاسٹیسٹی بولیں گے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینجز ڈیو ٹو چینج ان انکم. اسی طرح سے پرائس آف ریلیٹڈ گڈز یا سبسٹیٹیوٹ یا کمپلیمنٹری کی بھی الاسٹیسٹی میئر کی جا سکتی ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ آف چینجز ڈیو ٹو چینج in the price of its substitute or complement, right? So اسی طرح سے ہم نے آپ کو elasticity اور revenue کے relationships بھی آپ کو بتائے تھے. ٹھیک ہے,
لیکچر 5 کے اندر ہم نے دیکھا تھا دا تھیوری آف انڈیویجول بیہیویئر. 5ویں لیکچر میں ہم نے انڈیویجول بیہیویئر کی جو ہے ہم نے دیکھی تھی. تو میں آپ کو ہلکا سا یاد دلا دوں, اس میں 2 اپروچز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. ایک اپروچ ہم نے ازیوم کی تھی کہ آپ کو وہ پہلے سے آتی ہوگی, وہ ہے کارڈنل اپروچ, جس میں لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی, یعنی کہ کنزیومر کو اپنے پیسے اس طرح سے 2 چیزوں پر خرچ کرنے چاہیے کیونکہ مارجنل یوٹیلٹیز آپس میں برابر ہو جائیں. تو یہ لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی جو ہے یہ بیس کرتا ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کسی چیز کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اس کی مارجنل یوٹیلٹی گرتی چلی جاتی ہے. اور پھر ہم نے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو بتایا تھا کہ دیر از ڈفرینس بٹوین یوزفلنس اینڈ یوٹیلٹی. یوزفلنس فائدہ مندی کے معنوں میں آتا ہے اور یوٹیلٹی جو ہے وہ افادے کے معنی میں آتا ہے. فائدہ مندی اور افادے میں فرق ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں موجود وہ قوت جو کسی کنزیومر کو سیٹسفائی کرتی ہے, تسکین پہنچاتی ہے, اسے بولتے ہیں یوٹیلٹی. کیا کہیں گے ہم؟ دا پاور آف اے کموڈٹی, گڈس اور سروس, چاہے وہ گڈ ہے چاہے وہ سروس ہے. پاور آف اے گڈ اور سروس وچ سیٹسفائی ہیومن وانٹ از کالڈ یوٹیلٹی. اور ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میں یوٹیلٹی موجود ہو وہ یوزفل بھی ہو. اس کی اگزامپل ہم نے آپ کو دی تھی, جیسے کہ آپ دیکھ لیں زیادہ چائے پینا. چائے جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے ایک حد تک اور یوٹیلٹی بھی اس میں ہوتی ہے, لیکن اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہاؤ ایور, رائٹ. سو اس طرح سے سگریٹ ہے. اب سگریٹ میں جو اسموکر ہے اس کے لیے یوٹیلٹی تو موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یوزفلنس نہیں ہے. لہذا یوزفلنس اور یوٹیلٹی 2 علیحدہ کنسیپٹس ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا آرڈینل اپروچ. اب چونکہ یوٹیلٹی والی اپروچ کے اندر یوٹیلٹی کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور چونکہ یوٹیلٹی ایک کوالٹیٹیو چیز ہے اس کو کاؤنٹ میتھمیٹیکلی نہیں کیا جا سکتا, لہذا آرڈینل اپروچ, ہکس نے ہمیں آرڈینل اپروچ بتائی, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے آپ کو 2 کنسیپٹس بتائے تھے, مجھے یاد ہے. ایک ہم نے آپ کو انڈیفرنس کا بتایا تھا جو کنزیومر کی لیول آف سیٹسفیکشن بتاتا ہے, اور دوسرا ہم نے آپ کو بجٹ لائن کے بارے میں بتایا تھا. اور بجٹ لائن جو ہے وہ کنزیومر کی پاور آف پرچیز کو بتاتا ہے, اور کنزیومر کا ایکویلبریم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر بجٹ لائن اور انڈیفرنس کرو آپس میں ٹینجنٹ ہوتے ہیں, مس کرتے ہیں, مماس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بتا دیں انڈیفرنس کرو. انڈیفرنس کرو جو ہے وہ ایسے کمبینیشن, 2 چیزوں کے کمبینیشن سے مل کے بنتا تھا جو کنزیومر کو سیم لیول آف سیٹسفیکشن دیتے تھے, ٹھیک ہے. سو انڈیفرنس کرو از اے کرو which shows different combination of 2 goods, say x and y, which gives same level of satisfaction to the consumer. So یہ انڈیفرنس کرو ہوتی تھی. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیفرنس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہو وہ کنزیومر کو سیم لیول آف سیٹسفیکشن دیتا ہے اور کنزیومر اس میں انڈیفرنٹ ہوتا ہے, اوکے. اب کنزیومر کو جو ہے وہ اس کے اوپر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر موجود ہو اس کو سیم لیول آف سیٹسفیکشن ملتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا انڈیفرنس کرو کا میپ, ہر نیچے والے سے اوپر والا انڈیفرنس کرو زیادہ لیول آف سیٹسفیکشن دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو کس طرح سے کہ انڈیفرنس کرو جو ہے ایکس اور وائی ہم لیتے تھے 2 کموڈیٹیز, اور یہ انڈیفرنس کرو ہوتا تھا جو کہ کنویکس ٹو دا اوریجن ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہو, اے ہو, بی ہو, سی ہو, جو مرضی اے بی سی, ان تینوں پوائنٹس میں کنزیومر کو سیم لیول آف سیٹسفیکشن ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بجٹ لائن کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں, ٹھیک ہے. بجٹ لائن کنزیومر کی پاور آف پرچیز کو ظاہر کرتا ہے. ہم نے ایکس کموڈیٹی کتنی لی ملٹیپلائی بائی اس کی پرائس پلس وائی کتنی لی ملٹیپلائی بائی اس کی پرائس شوڈ اکول ٹو انکم. یہ آپ کا بجٹ کنسٹرینٹ ہوتا تھا, شرط ہوتی تھی. یو وانا اٹین میکسیمم لیول آف یوٹیلٹی, ہاؤ ایور وٹ یو ہیو ٹو کیپ ان یور مائنڈ یور پاور آف پرچیز, رائٹ. سو جیسے کہ یہ ایکس اور وائی کے ایسے کمبینیشن ہوتے تھے جو کنزیومر خرید سکتا تھا, اور یہ آپ کی کچھ ہلکا سا آپ کو یاد ہوگا, یہ ایکس اور یہ وائی, اور اس طرح سے ایک اسٹریٹ لائن ہوتی تھی جو ہمیں یہ بتاتی تھی کنزیومر کی پاور آف پرچیز کو. یہ اس کو بجٹ لائن کہتے تھے. کوئی بھی پوائنٹ اس کے باہر جو لائے کرتا ہے اس لائن سے باہر کی طرف, رائٹ سائڈ کی طرف, وہ کنزیومر اٹین نہیں کر سکتا, اور اس کے اوپر جتنے بھی پوائنٹس ہیں کنزیومر اٹین کر سکتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر انکم چینج ہو جائے تو کنزیومر جو ہے اوپر والے بجٹ لائن پر شفٹ ہو جاتا ہے, اس کی پاور آف پرچیز بڑھ جاتی ہے, اٹ وڈ بی لائک دس, رائٹ. اور انکم کم ہو جائے تو یہ نیچے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم نے بتایا تھا اگر تینوں چیزوں میں سے یعنی کہ ایکس کی پرائس, وائی کی پرائس اور انکم میں سے جو ہے وہ صرف
ایکس کی پرائس چینج ہو اور ایکس کی پرائس کم ہو تو بجٹ لائن اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ایکس کی پرائس بڑھ جائے تو بجٹ لائن اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں آپ کو پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کنزیومر کا ایکویلبریم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایکس اور وائی گوڈز جو ہیں وہ نہ صرف کنزیومر اس کو پرچیز کر سکتا ہو بلکہ میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن بھی دے رہا ہو. سو دس از دا ایکویلبریم پوائنٹ، کنزیومر ول بائی وائی 1 اینڈ X1. ہم نے آپ کو بتایا تھا اگرچہ کہ IC2 کے اوپر IC1 سے زیادہ لیول آف سیٹسفیکشن ہے لیکن کنزیومر وہ IC2 خرید نہیں سکتا کیونکہ اس کے اناٹینیبل ایریا کے اندر وہ جو ہے وہ لائی کر رہا ہے. سو اس کے بعد ہم نے انڈیفرنس کرو کی مدد سے آپ کو ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ڈرائیو کرنا سکھایا تھا. ساتھ ساتھ ہم نے انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو مارکیٹ ڈیمانڈ کرو بھی ڈرائیو کرنے سکھائے تھے. اوکے، پھر لیکچر 6 میں ہم نے آپ کو ڈیمانڈ ایسٹیمیشن اینڈ فور کاسٹنگ آپ کو بتائی تھی کہ ڈیمانڈ کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے اور ڈیمانڈ کو ہم کس طرح سے فور کاسٹ کرتے ہیں. یہ بات ہم نے آپ کو لیکچر 6 کے اندر بتائی. سو ہم نے لیکچر 6 کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیمانڈ کو کس طرح سے فور کاسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹیمیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ آنے والے وقتوں میں ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، اگر اضافہ ہوگا تو کتنا اضافہ ہوگا، اگر کمی ہوگی تو کتنی کمی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ آف ڈیمانڈ اسٹیمیشن بتایا تھا جس میں کنزیومر کے انٹرویوز کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کتنا لینا چاہتے ہیں اور کیا لینا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم مارکیٹ کو خود اسٹڈی کر سکتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈیمانڈ اسٹیمیشن تھرو مارکیٹ ریسرچ اپروچ دیکھی تھی جس میں کنزیومر سروے اینڈ آبزرویشنل ریسرچ تھی اور کنزیومر کلینکس تھے اور مارکیٹ ایکسپیریمنٹس تھے جس میں ہم نے کچھ مصنوعی ماحول بنا کے ہم نے کنزیومر سے جو ہے وہ اس کو پیسے دے کر تو مصنوعی ماحول میں بھی اس کو خریداری کر کے دکھایا اور پھر اس کو ایکسپیریمنٹ یعنی کہ اوریجنل جو ریئل صورتحال ہوتی ہے اس میں بھی اس کو کس طرح سے ڈیمانڈ اور جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ دکھایا تھا. ٹھیک ہے، پھر آگے ہمارا لیکچر 7. لیکچر 7 کے اندر ہم نے آپ کو پروڈکشن کے حوالے سے باتیں بتائی تھیں اور an entrepreneur must put together resources and what are these resources? Land, labor, capital and produce a product people will be willing and able to purchase. It's very important. Not only they are willing to purchase as well as they have power of purchase. So دیکھیں نا will اور power جب اکٹھی ہوگی تو ڈیمانڈ بنے گا. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب will اور پار دونوں اکٹھے ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو وہ چیز لینڈ، لیبر اور کیپٹل، آرگنائزیشن اور یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی کر کے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہے جو کنزیومر کی ول ہو بائی کرنے کی. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ایسی چیز پروڈیوس کرنی ہے کہ جس کی پرائس جو ہے کنزیومر کی پاور آف پرچیز کے اندر ہو. ٹھیک ہے، اور پروڈکشن فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آؤٹ پٹ ڈیپینڈز اپون ان پٹ. سمپل، ویری سمپل، اسٹریٹ فارورڈ. اگر ہم کہنا چاہیں تو the relationship between the amount of input required and the amount of output that can be obtained is called the production function. So the relationship between input and output is called production function. So output depends upon input. More will be the input, more will be the output, right? اب اس میں ہم نے آپ کو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کے بارے میں بتایا تھا. اٹ ہولڈز دیٹ we will get less and less extra output when we add additional dose of an input while holding other input fixed, right? So جیسے جیسے ہم ایک input بڑھاتے چلے جائیں گے ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے وہ گرتی چلی جائے گی اگر ہم کسی دوسرے فیکٹر کو کانسٹنٹ لیں. جس طرح سے ہم نے ازیوم کیا تھا کہ کیپٹل کانسٹنٹ ہے اور جیسے جیسے ہم لیبر کی انپٹ بڑھاتے چلے جائیں گے مارجنل پروڈکٹیوٹی پہلے بڑھتی ہے پھر میکسیمم پوائنٹ پہ پہنچتی ہے پھر وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے آپ کو جو گرنے والا حصہ تھا اسے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن بولتے ہیں. آئسو کوانٹس یا آئسو پروڈکٹس کے بارے میں بتایا. یہ آئسو کوانٹس یا آئسو پروڈکٹ بالکل انڈیفرنس کرو کی طرح سے ہوتے ہیں. وہ کنزیومر کے لیے ہوتے ہیں. کنزیومر ایکس اور وائی گوڈ کنزیوم کرتا ہے اور یہاں پہ پروڈیوسر کے لیے آئسو کوانٹس ہوتے ہیں جس میں وہ لیبر اور کیپٹل کی مدد سے چیز کو پروڈیوس کرتا ہے. سو وہ تھا انڈیفرنس کرو ڈفرنٹ کمبینیشن آف ٹو گڈس say x and y which gives same level of satisfaction to the consumer and in this case in case of iso quant or iso product جو ہے different combination of two factors of production say labor and capital which gives same level of output, right?
right? So iso quant or iso product curve or equal product curve or production indifference curve shows the various combination of two variable inputs resulting in the same level of output. याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आइसो प्रोडक्ट आ जाए या आइसो क्वांट आ जाए या इक्वल प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व आ जाए तो ये एक ही कंसेप्ट के डिफरेंट नाम है, आपको अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है कि ये एक ही कंसेप्ट के डिफरेंट नेम्स हैं, राइट? नाउ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपको बताया था, ठीक है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के हवाले से हम बात करने से पहले आपको याद दिला दें कि आइसो क्वांट में हमने बताया था कि फर्म इक्विलिब्रियम पे कहाँ पर होती है, फर्म वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती है जहाँ पे आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व जो है वो टेंजेंट हो आइसो कॉस्ट कर्व के, राइट? सो आइसो कॉस्ट कर्व क्या होती है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेबर एंड कैपिटल विच अ फर्म कैन अफोर्ड टू बाय, राइट? सो जहां पर फर्म की पावर ऑफ परचेज इनपुट के हवाले से और उनकी आउटपुट इक्वल हो, वहां पर फर्म्स का इक्विलिब्रियम होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के हवाले से हम बात बताएं, दिस डिनोट्स अ केस वेयर अ चेंज इन ऑल इनपुट्स लीड्स टू अ प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट। जिस प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ाएं उसी प्रोपोर्शन से अगर आउटपुट बढ़े तो इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ओके? जिस प्रोपोर्शन, अगर मसलन इनपुट डबल की और आउटपुट भी डबल हो जाए, इनपुट ट्रिपल की आउटपुट भी ट्रिपल हो जाए, इनपुट 4 गुना की आउटपुट भी 4 फोल्ड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ओके? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से हमारी अगर आउटपुट बढ़ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसी तरह से डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसे कि आपको पहली दो की वजह से ये समझ आ गया होगा कि जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उस प्रोपोर्शन से कम में आउटपुट बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होगा? दिस इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस अराइजेस when an increase in all inputs leads to a more than proportional increase in the level of output. Or decreasing return to scale, that is, this occurs when a balanced increase of all input leads to a less than proportional increase in total output. यानी कि जिस proportion से input बढ़ा रहे हैं उससे कम में output बढ़े तो इसको हम decreasing return to scale बोलते हैं, ओके? फिर हमने लेक्चर 8 में हमने कॉस्ट के हवाले से कंसेप्ट्स देखे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हमने देखा, प्रॉफिट देखा, फिक्स्ड एंड संक कॉस्ट के हवाले से हमने कुछ कंसेप्ट्स आपको बताए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद लिमिटेड कैपेसिटी बताए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट के कंसेप्ट्स आपको बताए। शॉर्ट रन कॉस्ट के कंसेप्ट्स हम बताते हुए मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन के अंदर 7 कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं ईदर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर और लेस और इवन वी आर इवन producing nothing. In all cases, if our cost, that part of the cost remains constant, that is why it is called fixed cost. और उसमें हमने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे आपने कारखाना है और कारखाने में अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आपको कारखाने का किराया भी उतना देना पड़ेगा, आपको परमानेंट जो मुलाजमीन है उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी, काम कर रहे हैं या काम बंद कर दी, हर 2 सूरतों में आपको एक सी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, ओके? तो इसको फिक्स बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट कहलाती है जिसके अंदर अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम करें आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ओके? सो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है। तो ये 3 कंसेप्ट हो गए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। और फिर इन तीनों की एवरेजेस, average cost, average variable cost और average fixed cost. If we divide the cost, fixed cost with quantity, हम कहेंगे ये average fixed cost है, अगर variable cost को quantity से divide किया जाए तो ये हमारी average variable cost, और अगर total cost को quantity से divide किया जाए तो हमारी ये average cost बन जाएगी। इसी तरह से 7वां कंसेप्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट का होता था, जिसमें चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि अगर क्वांटिटी बढ़ाने से जो कॉस्ट में चेंज आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ओके? अब संक कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस होता है, वो भी हमने आपको बताया। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दोबारा से वापस नहीं आ सकती, जैसे कि मसलन अगर आपने किसी कारोबार के लिए प्रिलिमिनरी जो सर्वे करवाया है तो वो आप कारोबार शुरू करें या कारोबार ना करें, कारोबार बंद कर दें, हर सूरत में वो दोबारा आपको वापस नहीं मिल सकती, ठीक है? इसी तरह से हमने लॉन्ग रन के कंसेप्ट्स में आपको बताया था कि इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर
اتنا وقت ہوتا ہے پروڈیوسر کے پاس کہ اس کے لیے ویریبل کاسٹ ہی جو ہے وہ فکس کاسٹ ویریبل کاسٹ بن جاتی ہے, اس کے اندر کوئی کاسٹ فکس نہیں ہوتی, رائٹ. سو اس لیے اس کے 3 کنسیپٹس ہوتے ہیں. ایک ٹوٹل کاسٹ جو کہ پوری کی پوری ویریبل ہوتی ہے, کیونکہ دیٹ از دیٹ مچ ٹائم پیریڈ جس کے اندر اب پروڈیوسر جو کام چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے اور نیا پروڈیوسر آ کر کام شروع بھی کر سکتا ہے, بیچ کے جا بھی سکتا ہے اور نیا خرید کے بھی شروع کر. لہذا اس کے اندر آپ کی ساری کاسٹ ویریبل ہوتی ہے. اور تیسرا کنسیپٹ آپ کا دوسرا کنسیپٹ آپ کا ایوریج کاسٹ جو کہ ٹوٹل کاسٹ اوور کوانٹٹی ہوتا تھا, اور تیسرا کنسیپٹ آپ کا مارجنل کاسٹ کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بہت سارے ایوریج کاسٹ شارٹ رن سے ہم لانگ رن جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے شارٹ رن مل کے ایک لانگ رن بنتے ہیں. لہٰذا اگر ہم سارے شارٹ رنس کے ڈفرینٹ شارٹ رنس ٹائم پیریڈ میں ہم ایوریج کاسٹ کے منیمم پوائنٹس کو جوائن کر دیں تو ہماری لانگ رن ایوریج کاسٹ آ جائے گی. اس طرح سے اگر بہت زیادہ ہو تو اسے انویلپ کر بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سارے شارٹ رن کر کو انویلپ کر رہی ہوتی ہے, اوکے. تو اس طرح سے ہم نے کاسٹ کے کچھ کنسیپٹس پڑھے. اور 9th لیکچر میں ہم نے آرگنائزنگ پروڈکشن دیکھی, ٹھیک ہے جی. اس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسپلین کیا کہ فرم کا رول کیا ہے اور وہ کون سے پرابلم فیس کرتی ہے. تو ٹو میکسیمائز پروفٹ firm must make 5 basic decisions, right? What goods and services to produce and what quantity. کیا چیز پروڈیوس کی جائے یا کیا سروس پروڈیوس کی جائے اور وہ کتنی کی جائے, یہ پہلا کوشچن وہ فیس کرتے ہیں. ہاؤ ٹو پروڈیوس, وہ کس طرح سے پروڈیوس کیا جائے, کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے, کیا لیبر زیادہ اور کیپٹل کم ہونا چاہیے یا کیپٹل زیادہ اور لیبر کم ہونا چاہیے, یعنی کہ ٹیکنیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوڈ اٹ بی لیبر انٹینسو اور کیپٹل انٹینسو. اور ہاؤ ٹو آرگنائز اینڈ کمپنسیٹ اٹس مینیجر اینڈ ورکر, کس طرح سے آرگنائز کرے وہ ان کے ان پٹس اور مینیجرزوں کو اور پھر ان کو کس طرح سے ویجز دے. ہاؤ ٹو مارکیٹ اینڈ پرائس اٹس پروڈکٹ, کس طرح سے گڈ کو مارکیٹ کیا جائے اور کس طرح سے اس کی پرائس کو ڈٹرمن کیا جائے. واٹ ٹو پروڈیوس اٹ سیلف اینڈ واٹ ٹو بائی فرام ادر فرمس, کون سے پروڈکٹس جو فرم خود پروڈیوس کرے. مثلا ایک فرم پین بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, پین بنا رہی ہے تو اب اس کے وہ سوچے گی کیا اس کو سیاہی جو ہے وہ کسی اور فرم جو تیار کر رہی ہے اس سے لے لینا بہتر ہے, اس کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہے, یا وہ خود پروڈیوس کرے تو زیادہ پروفیٹیبل ہے. اس طرح سے نبز اسے خود بنانی چاہیے, کیا اسے صرف اسمبل کرنا چاہیے, یا کون سے انپٹ جو ہے کون سے ایسے اسپیئر پارٹس ہیں جو اسے خود بنانے چاہیے, رائٹ. سو یہ سارے ڈیسیژنس, سو 5 ڈیسیژنس اہم اسے کرنے ہوتے ہیں. واٹ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس اینڈ ہاؤ اینڈ واٹ کوانٹٹی, کتنی اور کیا اور کتنی مقدار میں. ہاؤ ٹو پروڈیوس, کس طرح سے پروڈیوس کرے, کس طرح سے مینیجر اور لیبررز اور دوسروں کو کمپنسیشن دے, اور کس طرح سے چیز کو مارکیٹ کرے اور اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آخری جو اہم ڈیسیژن ہے وہ ہے واٹ ٹو پروڈیوس اٹ سیلف اینڈ واٹ ٹو بائی فرام دا ادر فرم. یاد رکھیے گا فرم کا موٹیو پروفٹ ہوتا ہے, اوکے. نو 10th لیکچر جو ہے ہم فرمز پر آ گئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو ہم نے دیکھا تھا, ڈفرینٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہم نے آپ کو پرفیکٹ کمپٹیشن کے حوالے سے بتایا تھا. ہم نے سب سے پہلے آپ کو پرفیکٹ کمپٹیشن کو ڈیفائن کر کے بتایا تھا کہ اس میں لارج نمبر آف بائر ہوتے ہیں, لارج نمبر آف سیلر ہوتے ہیں, فری انٹری ہوتی ہے, فری ایگزٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے یہ گڈز ہوموجینیس ہوتی ہیں, موسٹ امپورٹنٹ جو ہے اس کا کریکٹرسٹکس ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر پرفیکٹ کمپٹیشن کے تحت ریونیو کو کس طرح سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن پرائس از اکول ٹو ایوریج ریونیو از اکول ٹو مارجنل ریونیو. کیوں؟ کیونکہ فرم پرائس ٹیکر ہوتی ہے, پرائس سیٹر نہیں ہوتی, رائٹ. سو مارکیٹ کے اندر جو پرائس پریویل کر رہی ہو وہی فرم جو ہے اسی قیمت پر چیز کو بیچے گی. سو ایوریج ریونیو از اکول ٹو مارجنل ریونیو انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ فرم کیوں کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور کون سی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں فرم جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اسے کاروبار بند کر دینا چاہیے. ہم نے آپ کو ڈفرینٹ بتائی تھی, جس میں اب نارمل پروفٹ بتایا تھا, نارمل پروفٹ بتایا تھا. اب نارمل پروفٹ تب ہوتا ہے جب آپ کی پرائسز جو ہیں از گریٹر دین ایوریج کاسٹ ہو, یعنی کہ پرائس از اکول ٹو ایوریج ریونیو از اکول ٹو مارجنل ریونیو از گریٹر دین ایوریج کاسٹ اینڈ
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होता था, नॉर्मल प्रॉफिट होता था जब P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको याद होगा जहाँ पे MC MR को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया था कि इस फर्म्स जो है वो एंट्री भी और एग्जिट भी, और चूंकि फर्म का बहुत थोड़ा शेयर होता है, ठीक है, इसलिए वो फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और फिर प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साथ साथ एक्सप्लेन व्हाई परफेक्ट कंपटीशन इज एफिशिएंट। ये सारी चीज़ें हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के तहत बताई थी। अब मुझे याद है हमने आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है वो अलग-अलग करके आपको बताए थे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर एंट्री और एग्जिट जो है वो चूंकि लॉन्ग रन होता है, लिहाजा कोई फॉर्म आना चाहे आ जाए, जाना चाहे चली जाए, ठीक है। Now 11th लेक्चर हमारा था फर्म्स डिसीजन इज इन परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें शॉर्ट रन सप्लाई कर्व के हवाले से देखा था। अ कॉम्पिटिटिव perfectly competitive firms short run supply curve shows how the firm's profit maximizing output varies as the market price varies. Other things remains the same because the firm produces the output at which marginal cost equal marginal revenue, you know that, and because marginal revenue equals price, the firm's supply curve is linked to its marginal cost curve, but there is a price below which the firm produces nothing and shut down temporarily. याद होगा आपको जब फर्म के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूरी ना हो रही हो पूरी, तो उस वक्त वो बेहतर समझती है कि कारखाने को बंद कर दिया जाए, ठीक है। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो मार्जिनल कॉस्ट का वो पॉइंट जहां आपकी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ होता है वो किसी भी फर्म का सप्लाई कर्व कहलाता है, ओके। 12th लेक्चर के अंदर हमने आपको मोनोपोली के बारे में बताया। ये बिल्कुल ऐसे समझ लेंगे परफेक्ट कंपटीशन की उलट बात, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, इसमें सिर्फ एक सेलर होता है, एक अकेली फर्म जो है वो। अब इसमें सिंगल प्राइस मोनोपोली भी होती है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, जो हमने आपको इन 12वें 13वें लेक्चर्स के अंदर आपको बताई थी। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन हाउ मोनोपोली अराइजेज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल प्राइस मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें आपको समझाई थी। सिंगल प्राइस मोनोपोली के एक मोनोपोलिस्ट एक ही कीमत पर मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ बेच रहा है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ जगहों पर, दो मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में, मुल्कों में, और दो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कीमतों पर बेच रहा है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, ओके। प्राइस डिस्क्रिमिनेट इसलिए की जाती है क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको डंपिंग के बारे में बताया था कि दूसरे मुल्क के अंदर उसको परफेक्ट कंपटीशन फेस करना होता है और अपने मुल्क के अंदर वो मोनोपोली होती है, ठीक है। और फिर ये भी बताया कॉजेज ऑफ मोनोपोली, वो नेचुरल मोनोपोली होती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो है वो भी लाइसेंसिंग के जरिए से भी मोनोपोली कायम कर देती है, ओके। और फिर हमने इसकी सिंगल प्राइस मोनोपोली और इसकी एंड कंपटीशन की हमने कंपैरिजन भी किया था, कंपेयर द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंगल प्राइस मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स, राइट। ये हमारा लेक्चर 12 था। लेक्चर 13 के अंदर हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताई थी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डिफरेंट प्राइसेस। एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ कीमतों पे बेचने का नाम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। टू बी एबल टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट अ मोनोपोली मस्ट आइडेंटिफाई एंड सेपरेट डिफरेंट बायर टाइप्स, आइडेंटिफाई करे और डिफरेंट बायर्स को सेपरेट करके उनको आइडेंटिफाई करे। मसलन देखें ना, जैसे हमने आपको, मुझे याद है हमने राजा बाजार और सुपरमार्केट की मिसाल आपको दी थी। प्रोड्यूसर हैव आइडेंटिफाइड एंड देन सेपरेटेड देम, राइट। और फिर ये है कि सेल अ प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी रीसोल्ड, ये ना हो कि लोग राजा बाजार से खरीद के और सुपरमार्केट में बेचना शुरू कर दे, तो उसने ये भी देखना होता है कि रीसेल उसमें अंदर ये कि मिडल मैन ना आ जाए, ठीक है। Price differences that arises from cost difference are not price discrimination. Remember, देखें अगर प्राइस में डिफरेंस है और डिफरेंस कॉस्ट की वजह से, तो वो जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाती। मसलन देखें, अगर आप वो जगह जहाँ पर चावल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर चावल कंपैरेटिवली सस्ते होंगे। इसी तरह से जहाँ पर जो मूंगफली है वो प्रोड्यूस हो रही है, ऑब्वियसली सस्ती होगी, और जहाँ पे महंगी होगी क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है, कॉस्ट में उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाती। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग एल्स, उसके अंदर कॉस्ट का डिफरेंस नहीं होता। अगर कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से प्राइसेस डिफरेंट हो तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, ओके।
14th لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو مونوپولسٹک کمپٹیشن پڑھایا تھا اور آپ کو مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا یہ سب سے اہم مارکیٹ سٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, سو بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریئل ورلڈ کے اندر نہ مونوپولی ایگزسٹ کرتی ہے پرفیکٹ مونوپولی, نہ ہی پرفیکٹ کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ اس میں گڈز اور ہوموجینیس ہوتا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن وچ از ناٹ پاسبل. رائٹ, تو اس میں جو ہے مونوپولی کے اندر جو ہے وہ پرفیکٹ مونوپولی کے اندر ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ گڈ کا سبسٹیچیوٹ نہ ہو, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ریئل ورلڈ کے اندر گڈس کے سبسٹیچیوٹ, یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی ایسی کوئی کموڈٹی ہو جس کا سبسٹیچیوٹ موجود نہ ہو. مثلا اگر ہم ریلوے میں کہیں کہ مونوپولی ہے تو اس کا سبسٹیچیوٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, جہاز بھی اس کا سبسٹیچیوٹ ہے, بس بھی اس کا سبسٹیچیوٹ ہے, گاڑی بھی اس کا سبسٹیچیوٹ ہے. ٹریولنگ اصل میں چیز ہے نا جو ٹرین سے منسلک ہے. اوکے, سو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپلین وائی ایڈورٹائزنگ کاسٹ آر ہائی ان مونوپولسٹک کمپٹیٹیو انڈسٹری. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ دے ہیو ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر ٹو ڈیفرینشیٹ دیئر گڈ. رائٹ, سو اس کے اندر وہ تھوڑی سی مونوپولسٹک کمپٹیشن کیا ہوتا ہے, بہت سارے مونوپولسٹ ایک آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی چیز کے اندر مختلف طریقوں سے. مثلا دیکھیں مجھے یاد ہے اس کا ریپر, اس کی پیکنگ, اس کی جو ٹیسٹ, اس میں اشتہار بازی اور یہ ساری چیزیں کر کے اس میں اندر تھوڑا سا فرق ڈال جاتا ہے. ٹوتھ پیسٹ کی مثال جیسے میں نے آپ کو دی تھی کہ دیکھیں ٹوتھ پیسٹ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے دانت صاف کرنے. ہاؤیور کچھ کہتے ہیں جی اس میں منٹ ہے, کچھ کہتے ہیں اس میں لونگ ہے, کچھ کہتے ہیں اس میں وٹامنز ہیں اور یہ بلا بلا بلا, اس طرح سے کچھ یہ کیوٹی کے بارے میں کہہ کے آپ کو جو ہے وہ اشتہاروں کے ذریعے سے اور اپنے سلوگنز کے ذریعے سے جو کیپچر کرتے ہیں. رائٹ, تو یہ ہم نے لیکچر 14 تھا ہمارا. 15th لیکچر میں ہم نے اولیگوپلی دیکھی. اولیگوپلی از اے مارکیٹ ان وچ اے اسمال نمبر آف فرم compete. In oligopoly, the quantity sold by one firm depends on the firm's own price and the prices and the quantity sold by other firms. The response of other firms to a firm's price and output influence the firm's profit maximizing decision. Okay. پھر ہم نے آپ کو اولیگوپلی گیمز کے بارے میں بتایا تھا جس میں ہم نے پاسبل اسٹریٹجیز آپ کو بتائی تھیں کہ دو فرمز آپس میں کمپلائی کریں یا چیٹ کریں. بیکاز ایچ فرم ہیز ٹو اسٹریٹجیز, دیر آر 4 پاسبل آؤٹ کمز, بوتھ کمپلائی, بوتھ چیٹ, ون کمپلائی, ادر چیٹ اینڈ ادر کمپلائی اینڈ ون چیٹ. رائٹ, سو یہ 4 امکانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے آپ کو پرزنرز ڈیلیما آپ کو یاد ہوگا آپ کو سکھایا تھا اور اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو یہ اولیگوپلی گیمز جو ہیں وہ سمجھائی تھی. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے کہ اگر ایک پرائس ہے اس کے اوپر دونوں فرمز جو ہیں کمپلائی کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایمانداری کے ساتھ اسی پرائس پہ چیز کو بیچتی ہیں. ایک فرم چیٹ کر لیتی ہے, دوسری کمپلائی کرتی ہے, یہ دوسری صورت ہو سکتی ہے. دونوں چیٹ کرتی ہیں, یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے. اور یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری کمپلائی کرے اور پہلی چیٹ کرے, یہ چوتھی صورت ہو سکتی ہے. تو یہ اولیگوپلی گیمز کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. Now, 17th لیکچر میں ہم نے آپ کو لیبر اینڈ کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں. فیکٹرز آف پروڈکشن آر ٹریڈڈ ان دی مارکیٹ ویئر دیئر پرائسز اینڈ کوانٹٹیز آر ڈیٹرمنڈ بائی دی مارکیٹ فورسز آف دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. رائٹ, سو دس چیپٹر فوکسز آن دی کمپیٹیٹیو فیکٹر مارکیٹ. دی لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اپلائز ٹو کمپیٹیٹیو فیکٹر مارکیٹ. دی ڈیمانڈ کرو سلوپ ڈاؤن ورڈ اینڈ دی سپلائی کرو سلوپ اپ ورڈ. دس از what we did in lecture 17. ہم نے بتایا تھا کہ لیبر مارکیٹ کے اندر سپلائی آف لیبر اور ڈیمانڈ فار لیبر ڈیٹرمن کرتے ہیں ویجز کو, اور کیپٹل مارکیٹ کے اندر سپلائی آف کیپٹل اور ڈیمانڈ فار کیپٹل ڈیٹرمن کرتے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ کو. سو یہ ہم نے آپ کو باتیں بتائی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ demand for labor is function of wage as well as supply of labor is function for wage. So more will be the wage, more will be the laborer to work for. So بہت سارے اس طرح سے پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور جہاں پر یہ انٹرسیکٹ کریں ڈیمانڈ اور سپلائی وہاں پر جو ہے وہ ایکولیبریم ہوتا ہے, اور اس طرح سے فرمز جو ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ ویجز دیتی ہیں جو لیبر مارکیٹ کے اندر ویجز ڈٹرمن ہوتی ہیں. اوکے, اسی طرح سے ریٹ آف انٹرسٹ اسی طرح سے ڈٹرمن ہوتا ہے جہاں پر سپلائی آف کیپٹل اور ڈیمانڈ فار کیپٹل آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں. پھر لیکچر 18 کی طرف ہم آ گئے. لیکچر 18 میں ہم نے آپ کو صرف کیپٹل مارکیٹ اچھے طریقے سے پڑھائی تھی, اور کیپٹل مارکیٹس آر the channels through which firms obtain financial resources to buy physical factors of production that economists call capital. The available financial resources come from saving. The real interest rate is the return on the capital, and the price determined in the capital market. The demand and the supply forces determine the price of the capital.
دین نیچرل ریسورسز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. دا پرائس یعنی کہ رینٹ فار دا لینڈ اینڈ ادر رینیویبل نیچرل ریسورسز از ڈیٹرمنڈ سوللی بائی دا مارکیٹ ڈیمانڈ. کیوں بلا یاد ہے آپ کو؟ اس لیے کہ سپلائی جو ہے وہ تو نیچرل ریسورسز کی فکس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فکس ہوتی ہے. اوکے. اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ہی کم یا زیادہ ہو کے اس کی جو ہے پرائس یعنی کہ رینٹ کو، نیچرل ریسورسز کے رینٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے. اب ہم نے آپ کو رینیویبل اور نان رینیویبل نیچرل ریسورسز کے درمیان فرق بھی بتایا تھا. آپ کو رینیویبل وہ ریسورسز ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ استعمال کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے زمین ہے، اس پر ہم نے گندم، چاول جو بھی اگایا اگلے سیزن میں ہم دوبارہ اگا سکتے ہیں. لیکن نان رینیویبل میں سوئی گیس اور یہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، نیچرل گیس جسے بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس آ جاتی ہیں جو کہ نان رینیویبل ہیں. ٹھیک ہے. دا مارکیٹ سپلائی کرو فار لینڈ از پرفیکٹلی ان الاسٹک بٹ دا سپلائی کرو فیسنگ اینی ون فارم از کمپیٹیٹیو. لینڈ مارکیٹ از پرفیکٹلی الاسٹک. ایچ فرم کین رینٹ ایز مچ ایز لینڈ ایز اٹ وانٹ ایٹ دا گوئنگ مارکیٹ پرائز. سو ان ادر ورڈ گیون پرائز پر جتنی وہ زمین لینا چاہیں دے کین گیٹ اٹ. اوکے. دین مارکیٹ پاور ان دا لیبر مارکیٹ کے اوپر ہم نے بات کی تھی. جسٹ ایز مونوپولی فرم کین ریسٹرکٹ آؤٹ پٹ اینڈ ریز پرائسز سو کین اے مونوپولی اونر آف اے ریسورس ریسٹرکٹ سپلائی اینڈ ریز دا پرائس. لیبر اپنی جو ہے مارکیٹ کے اندر اپنی لیبر کو ریسٹرکٹ کر کے جو ہے وہ پرائسز کا اضافہ کر سکتے ہیں. دا مین سورس آف دا مارکیٹ پاور از لیبر مارکیٹ از اے لیبر یونین وچ از این آرگنائزیشن گروپ آف دا ورکر دیٹ ایم ٹو انکریز ویجز اینڈ انفلوئنس ادر جاب کنڈیشن. رائٹ. سو یہاں پر یونینز ہوتی ہیں جو کہ اپنی ویجز کو زیادہ کرنے کے لیے ایکٹیولی جو ہے وہ پارٹ پلے کرتی ہیں. لیکچر 19 کے اندر ہم نے اکنامک ایکویشنز اینڈ دیئر سولوشن بتائے تھے، جس میں ڈیمانڈ فنکشن ایکویشن بتایا تھا، سپلائی فنکشن ایکویشن بتایا تھا اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایکولیبریم بتایا تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے اس کے اسٹینڈرڈ ایکویشنز بتائے تھے جو کہ ڈیمانڈ کی اسٹینڈرڈ ایکویشن Q از اکول ٹو A مائنس بی پی تھی اور سپلائی کی جو ہے Q از اکول ٹو مائنس سی پلس ڈی پی تھی. اور مارکیٹ ایکولیبریم وہاں پر ہوتا تھا جہاں پر Q D از اکول ٹو Q ایس ہوتا تھا. Q D جو ہے وہ A مائنس بی پی تھا اور Q ایس جو ہے مائنس سی پلس ڈی پی ہوتا تھا. اب اس پی کو ہم ایک طرف اکٹھا کر کے کانسٹنٹس کو ایک طرف کر کے پرائس نکال لیتے تھے جو ہم ڈیمانڈ میں یا سپلائی میں کہیں بھی ہم سبسٹیوٹ کریں تو ہمیں ایکولیبریم حاصل ہو جایا کرتا تھا. اوکے. سو اس طرح سے ہم نے آپ کو جو 19th لیکچر ہے اس کے اندر ڈیمانڈ فنکشنز بتائے تھے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ایکویژن سے ٹیبل بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ایک ٹیبل سے ایکویژن ڈرائیو کی جا سکتی ہے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اکنامک اپلیکیشن آف ڈیریویٹیو. سب سے پہلے ہم نے آپ کو ڈیریویٹیو سکھائے تھے. ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ ہم نے، مجھے یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیریویٹیوز جو ہیں ہم کسی بھی چیز کی چینج معلوم کرنے کے لیے ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے آپ کو ڈیریویٹیوز بتائے تھے، آپ کو ڈیریویشن کے چند اصول بتائے تھے، چند وہ اصول بتائے تھے جن کا استعمال ایک مینیجریل اکنامکس کے کورس میں جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا. اگرچہ کہ ہم نے وہ سارے جو رولز ہیں ڈیریویشن کے وہ ہم نے نہیں سیکھے، لیکن ہم نے اتنے سیکھے کہ جن کا استعمال ہم نے مینیجریل اکنامکس میں کرنا تھا. مین لمیٹیشن آپ کا سلیبس تھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے ڈیمانڈ فنکشن اور اس کی الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ دیکھی تھی اور سپلائی فنکشن اور اس کی الاسٹسٹی دیکھی تھی. ہم نے اس میں یوٹیلیٹی فنکشن بھی دیکھا تھا اور پروڈکشن فنکشن دیکھا تھا. الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ ہمیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ از اکول ٹو ڈی کیو اوور ڈی پی انٹو پی اوور کیو ہوتا تھا ماڈولس. اور یہ جو پارٹ تھا ڈی کیو اوور ڈی پی، دس پارٹ رائٹ سے فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو ہے ڈیمانڈ فنکشن کا. تو اس طرح سے ہم نے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ میں ڈیریویٹوز کا استعمال دیکھا تھا. لائک وائز الاسٹسٹی آف سپلائی کی بات آئی، الاسٹسٹی آف سپلائی بھی ڈی کیو اوور ڈی پی انٹو پی اوور کیو ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پارٹ کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو کے ذریعے سے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ اور الاسٹسٹی آف سپلائی معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انکم الاسٹسٹی بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا یوٹیلیٹی فنکشن. یاد رکھیے گا ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ مارجنل یوٹیلیٹی نکالنے کے لیے ہم نے ٹوٹل یوٹیلیٹی کے فنکشن کا فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو لینا ہوتا تھا، تو اس سے ہمارا مارجنل یوٹیلیٹی آ جایا کرتا تھا.
सो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर होता था, मुझे याद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे जिससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती थी। इसी तरह से प्रोडक्शन फंक्शन की बात आई, तो प्रोडक्शन फंक्शन में अगर तो वो लीनियर फंक्शन है और उसमें एक वेरिएबल है, यानी कि क्यू इज फंक्शन ऑफ लेबर है या क्यू इज फंक्शन ऑफ कैपिटल है, सिंगल एक ही इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता था, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने बताया था आपका डी क्यू ओवर डी एल, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आपको बताया था डी क्यू ओवर डी के, राइट। सो हमें ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है, और अगर हमने Q को L से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ गया, और अगर Q को K से डिवाइड करते थे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ जाता था। ओके, फिर 21th जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे। ये हमने 2 हिस्सों में आपने पढ़ाए थे। पिछले हिस्से में हमने आपको डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी और प्रोडक्शन का बताया था, और दूसरा हिस्सा जो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसमें हमने कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शंस बताए थे। कॉस्ट के अंदर हमने आपको बताया था टोटल कॉस्ट गिवन हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है, और इस तरह से रेवेन्यू फंक्शन में हमने आपको बताया था कि अगर टोटल रेवेन्यू गिवन हो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल आ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने 2 हिस्सों में आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बताए थे। पहले हिस्से में मुझे याद है हमने आपको डिमांड का फंक्शन, सप्लाई का फंक्शन, रेवेन्यू का फंक्शन, यूटिलिटी का फंक्शन और प्रोडक्शन का फंक्शन बताया था, और दूसरे जो है पार्ट में जो 21st लेक्चर था उसमें हमने कॉस्ट का फंक्शन और रेवेन्यू का फंक्शन आपको बताया था। ठीक है, मुझे याद है कि हमने जो सी इज एफ ऑफ क्यू होता है, ठीक है, कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी होती है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी डी सी ओवर डी क्यू आपकी होती है। ठीक है जी, और टोटल रेवेन्यू जो है वो फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डी टी आर ओवर डी क्यू कहलाता है। ठीक है जी, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन हमने सीखे थे डेरिवेटिव्स के जरिए से, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है हमने देखा था, जिसमें 22nd लेक्चर में हमने ये देखा था कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ यूटिलिटी देखा था, मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट देखा था, मैक्सिमाइजिंग ऑफ रेवेन्यू और मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट देखा था। तो हमने, मुझे याद है मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। कंडीशन 1 मैक्सिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए आपकी कंडीशंस 2 होती थी। पहली कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स शुड इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेते थे, और दूसरी कंडीशन में डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकाल के हम देखते थे क्या वो ग्रेटर देन है, ठीक है जी, तो या लेस देन है। ठीक है जी, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ये हमारा लेस देन 0 आना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। ये था आपका मैक्सिमाइज का। और मिनिमाइज के का फंक्शन 2 कंडीशन थी, एक थी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें और उसको 0 के बराबर रख दें, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इट शुड ग्रेटर देन 0। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए तो हम इसे कहते थे फंक्शन मिनिमम है, राइट। सो आपको याद होगा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता था, लिहाजा टोटल यूटिलिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे, उसे 0 के बराबर रखते थे और क्रिटिकल वैल्यूज ले लेते थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और उसको लेस देन 0 अगर हो तो हम कहते थे कि उस क्वांटिटी के ऊपर, क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमम है। इस तरह से कॉस्ट के हवाले से हम मिनिमाइज की बात करते थे, और मिनिमाइज में दूसरी कंडीशन डिफर करती है, वो जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है, और रेवेन्यूज में भी लेस देन और प्रॉफिट में भी लेस देन होती है। और मैं ये याद है हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, सो ये हमने आपको पहले प्रॉफिट निकालना है, और फिर आप क्या करते थे, डी पाई ओवर डी क्यू लेकर उसे 0 के बराबर रखते थे और आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल जाती थी। सेकंड डेरिवेटिव लेते थे डी टू पाई ओवर डी क्यू टू, और देखते थे कि लेस आ रहा है या ग्रेटर, और ये लेस देन 0 है तो हम कहते थे प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दैट क्रिटिकल वैल्यू। ओके, नो 23rd लेक्चर के अंदर हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको बताई थी, जिसमें हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना आपको सिखाया था, राइट। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना किस तरह से सिखाया था वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ it is greater less than 0 will say that at that critical value जो है वो profit is maximum।
پھر لیکچر 24 کے اندر ہم نے آپ کو میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن آف ملٹی ویریبل فنکشنز یعنی کہ 2 اور مور دین 2 ویریبل فنکشن بتائے تھے. اس کے لیے ہم نے آپ کو پارشل ڈیریویٹیوز کا کنسیپٹ سکھایا تھا، کیونکہ جب ایک سے زیادہ ویریبل ہوں تو جیسے کہ یہ z از فنکشن آف ایکس اینڈ وائی، اب یہ ایک سے زیادہ ہے تو اس کی ڈیریویٹیو لینے کے لیے ہم پارشل ڈیریویٹیو یعنی کہ کرلی زی اوور کرلی ایکس اور کرلی زی اوور کرلی وائی نکالتے تھے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ پارشل ڈیریویٹیوز کا کنسیپٹ دینے کے بعد ہم نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے ملٹی ویریبل فنکشن کو میکسیمائز یا منیمائز کیا جا سکتا ہے. اوکے، کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن میں ہم نے آپ کو 25th لیکچر میں کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن سکھائی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یوٹیلیٹی میکسیمم کرنی ہے لیکن کنسٹرینٹ ہماری کیا ہے؟ بجٹ، رائٹ. سو اسی طرح سے ہم نے پروڈکشن میکسیمم کرنی ہے، کنسٹرینٹ کیا ہے؟ کاسٹ. یا کاسٹ منیمائز کیا کرنی ہے اور کنسٹرینٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ. سو کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن ہم نے آپ کو سکھائی تھی. یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا دو فنکشن آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو گیون ہو اور کنسٹرینٹ یعنی کہ آپ کو کنسٹرینٹ سبجیکٹیو میں بتائی جاتی ہے اور آبجیکٹیو فنکشن آپ کو میکسیمائز یا منیمائز کرنا ہو تو اس کے لیے دو میتھڈ ہوتے ہیں، ایک سبسٹیٹیوشن میتھڈ اور دوسرا لیگرینجین میتھڈ. سو ہم نے لیکچر 25 کے اندر سبسٹیٹیوشن میتھڈ سیکھا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سبجیکٹیو فنکشن کو ایکس یا وائی کے لیے سولو کر کے اس کو جو ہے آبجیکٹیو فنکشن میں رکھ کر اس کا فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو لے کر ہم آپٹیمائزیشن کا سمپل رول لگا کر ہم دیکھ لیتے تھے کس ویلیو کے اوپر آپٹیمل لیول آف پروڈکشن کنزمپشن اور واٹ ایور جو ہے ہم لے سکتے ہیں. اس طرح سے دوسرا تھا لیگرینجین ملٹیپلائر، مجھے اسی طرح سے یاد ہے. اس کے ہم نے آپ کو سٹیپس کر کے بتایا تھا کہ آپ کبھی نہ بولیں. سٹیپ 1 میں جو سبجیکٹیو فنکشن ہوتا ہے اسے زیرو کے لیے سولو کرتے تھے، اس کے بعد آپ اس کو لیمڈا سے ملٹیپلائی کرتے تھے دوسرے سٹیپ میں، تیسرے سٹیپ میں آپ اسے آبجیکٹیو فنکشن میں ایڈ کر لیتے تھے، چوتھے سٹیپ میں آپ اس کے ایکس وائی اور لیمڈا کے لحاظ سے ڈیریویٹو لے کر اسے سیٹ دین ایکول ٹو زیرو کر لیتے تھے اور پھر وہ تین سائملٹینیس ایکویشنز اور تین ویریبل کو سولو کرتے تھے. آپ کے پاس ایکس وائی اور لیمڈا آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی مدد سے آپ سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو لیتے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ گریٹر دین زیرو آ رہے ہیں یا لیس دین زیرو آ رہے ہیں. اگر وہ دونوں گریٹر دین زیرو آ رہے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ فنکشن منیمم ہے اور لیس دین آ رہے ہیں تو فنکشن میکسیمم ہے. اس میں ایک تیسری کنڈیشن بھی ہوتی تھی کہ ملٹیپل آف ٹو سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو شوڈ گریٹر دین دا کراس پارشل ڈیریویٹو کا اسکوائر، رائٹ. سو اس میں ہم نے وہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ تین کنڈیشنز لگا کر ہم یہ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لیگرینجین ملٹیپلائر کے ذریعے سے کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کی جا سکتی ہے، رائٹ. پھر لیکچر نمبر 27 میں ہم نے آپ کو کوریلیشن اور ریگریشن کے بارے میں بتایا تھا. کوریلیشن از اے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوزڈ ٹو ڈیٹرمن the degree to which two variables are related. Very simple. Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. دو ویریبل آپس میں ریلیٹڈ ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا اور اب آپ نے دیکھا اس کس ڈگری پر وہ ریلیٹڈ ہیں، رائٹ. سو اس کے لیے آپ نے دو طریقے تھے. سمپل کوریلیشن کوفیشینٹ آر اٹ میجرز دا نیچر اینڈ دا اسٹرینتھ بٹوین ٹو ویریبلز آف دا کوانٹیٹیو نیچر یا کوانٹیٹیو ٹائپ. دونوں ویریبل اگر کوانٹیٹیو ٹائپ کے ہوں تو ہم کیا کرتے تھے؟ سمپل کوریلیشن کا جو ہے وہ فارم کوفیشینٹ نکال کر ہم اندازہ لگاتے تھے ان کی ڈگری آف ایسوسیشن کو. اوکے، اور پھر اسپیسمین رینک کوریلیشن کوفیشینٹ نکالنا وہ اس وقت کے اگر دونوں ویریبل کوانٹیٹیو ہوں یا دونوں ویریبل کوالٹیٹیو ہوں، رائٹ، یا ایک ویریبل کوانٹیٹیو اور ایک کوالٹیٹیو ہو تو ہم جو ہیں وہ رینک اسپیرسن رینک کوریلیشن کوفیشینٹ کا فارمولا لگایا کرتے تھے. آر کی رینج ہم نے آپ کو بتایا تھا -1 سے لے کر 1 کے درمیان ہوتی تھی اور 0 آپ کو یہ بتاتا تھا کہ دیر ایگزسٹ نو کوریلیشن ایٹ آل. اوکے، سو 0 اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے دونوں ویریبلس کی کوئی کوریلیشن نہیں ہے، اور اگر -1 آ جائے تو پرفیکٹ نیگیٹو کوریلیشن ہے، اور اگر ایگزیکٹ r از اکول ٹو 1 آ جائے تو اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ڈائریکٹ یا پازیٹیو کوریلیشن. اوکے، اب اگلی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر وہ -0.25 سے لے کے 0 کے درمیان آئے تو ویک نیگیٹو کوریلیشن ہے، اور اگر -7.5 سے -2.5 کے درمیان آ جائے
تو یہ انٹرمیڈیٹ کوریلیشن ہے، اور نیگیٹو کوریلیشن ہے یا انڈائریکٹ کوریلیشن ہے. اور اگر وہ -1 سے -2.75 کے درمیان آ جائے تو اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹرانگ نیگیٹو کوریلیشن ہے یا اسٹرانگ انڈائریکٹ کوریلیشن ہے. اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 0 سے 0.25 کے درمیان آ جائے تو اسے پازیٹیو ویک کوریلیشن، اور اگر 0.25 سے 0.75 کے درمیان آ جائے تو آر کی ویلیو، تو اسے ہم دونوں ویریبلز کے درمیان جو کوریلیشن ہے وہ کون سی، انٹرمیڈیٹ پازیٹیو کوریلیشن. اور اگر 0.75 سے 0.1 کے درمیان آ جائے تو اس کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا اسٹرانگ پازیٹیو یا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے. اور یہی جو طریقہ ہے یہ آپ کا اسپیئرمین رینک کوریلیشن کوفیشینٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو ریگریشن بتایا جو کہ کیلکولیٹ کرتی تھی دا بیسٹ فٹ لائن فار اے سرٹن سیٹ آف ڈیٹا. بیسٹ فٹ لائن جو ہے ہم ریگریشن کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے. اوکے، لیکچر 28 میں ہم نے آپ کو بتایا میجرنگ اے نیشنل انکم. اب ہم 27 کے بعد ہم 28 لیکچر پر جو اب آئے تو ہم نے میکرو اکنامکس کے کنسیپٹس کی طرف چلے گئے، اور اس میں ہم نے آپ کو جی ڈی پی کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا، ٹوٹل انکم آف ایوری ون ان اے کنٹری، رائٹ. جی ڈی پی آلسو میجر ٹوٹل ایکسپینڈیچر آن دا اکانومی آؤٹ پٹ آف گڈز اینڈ سروسز، جس میں ہم نے آپ کو سرکولر فلو بتایا تھا، سرکولر فلو ڈائیگرام بتائی تھی. اے سمپل ڈپکشن آف دا میکرو اکانومی illustrate GDP as a spending, revenue, factor payments and income. So spending method بھی، revenue method بھی، اور factor payments بھی، اور income method سے بھی ہم GDP illustrate کر سکتے ہیں. So preliminaries ہوتی ہیں، factors of productions are input like labor, land, capital and natural resources. اور factor payments کے اندر are payments to the factors of the production that is wage, rent, etc. right. So آپ کو circular flow اچھی طرح سے یاد ہوگا. ایک طرف سے ہاؤس ہولڈ ہوتے تھے، ایک طرف فرم ہوتی تھی، ہاؤس ہولڈ سے فرمز کی طرف سروسز آف فیکٹرز آف پروڈکشن جاتی تھی، اور فرم سے ہاؤس ہولڈ کی طرف جو ہے وہ ان کے پرائسز یعنی کہ رینٹ، ریٹ آف انٹرسٹ، پروفٹ ایٹسٹرا آتے تھے. اور اس طرح سے فرمز سے ہاؤس ہولڈ کی طرف گڈز اینڈ سروسز جاتی تھی، اور ہاؤس ہولڈ سے گڈ جو فرمز کی طرف ان کے پرائسز جاتی تھی، اور اس فلو کو سرکولر فلو کہتے تھے. ٹھیک ہے لیکچر. اس کے علاوہ ہم نے gross domestic product measures a country's total income and expenditure. The four spending consumption of GDP include consumption, investment, government purchase and net export. Y is equal to C plus I plus G plus net exports. Nominal GDP is the measure using current prices. Real GDP is measured using the prices of the constant base year and its corrected for inflation. اگر ہم اس میں انفلیشن اور ڈیفلیشن نکال دیں تو ہمیں ریئل آ جاتی تھی. جی ڈی پی از دا مین انڈیکیٹر آف اے کنٹریز اکنامک ویل بینگ ایون دو اٹ از ناٹ پرفیکٹ. اوکے، لیکچر نمبر 29 میں ہم نے آپ کو منی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں. ہم نے ڈسٹنگوشنگ فیچر آف دا منی بتائے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ میڈیم آف ایکسچینج ہوتی ہے، یونٹ آف اکاؤنٹ، اسٹور آف ویلیو، یہ کس طرح سے بارٹر سسٹم سے بہتر ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہم منی کو میئر کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو M1، M2، M3 اور L کے کنسیپٹس بتائے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 29 میں اچھی طریقے سے بتائی تھیں. پھر آگے ہمارا لیکچر 30 جس میں ہم نے آپ کو مونیٹری پالیسی پڑھائی تھی، اور اس کے اینڈ پر ہم نے آپ کو تھوڑا سا فسکل پالیسی کے بارے میں بھی بتایا تھا. سو ہم سب سے پہلے مونیٹری پالیسی والے چیپٹر کے اندر ہم نے آپ کو انفلیشن بتائی. انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈز، یا پرسسٹنٹ رائز ان پرائس لیول کو بھی ہم انفلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا مونیٹری اینڈ دا کریڈٹ پالیسی از دا پالیسی اسٹیٹمنٹ ٹریڈیشنلی اناؤنسڈ ٹوائس اے ایئر تھرو وچ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیک ٹو انشور دا پرائس اسٹیبلٹی فار دا اکانومی. رائٹ. سو یہ تو میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس لیے لکھا کہ سینٹرل بینک آف پاکستان از اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اگر جنرل ہم بات کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سینٹرل بینک آف اینی کنٹری سیکس ٹو انشور پرائس اسٹیبلٹی فار دا اکانومی. اور پھر فسکل پالیسی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اٹ ریفرز ٹو دا ریونیو اینڈ دا ایکسپینڈیچر پالیسی آف دا گورنمنٹ وچ از جنرلی یوزڈ ٹو کیور ریسیشن اینڈ مینٹین اکنامک اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. رائٹ. لیکچر 31 کے اندر ہم نے آپ کو فسکل پالیسی بتایا، وہ کس طرح سے جو ہے افیکٹ کرتی ہے جو ہے انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ میں. ہم نے آپ کو نیشنل انکم کے ڈٹرمنیشن بتایا. مجھے یاد ہے ہم نے آپ کو
چند باتیں بڑی واضح کر کے بتائیں کہ نیشنل انکم ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی میتھڈ بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سیونگ اور انویسٹمنٹ کا میتھڈ بھی سکھایا تھا۔ تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے میتھڈ میں ہم نے آپ کو 2 سیکٹرز اکانومی اور 3 سیکٹر اکانومی دونوں بتائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ 2 سیکٹر اکانومی کے اندر Y = C + I جو کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہوتا تھا، اور Y = C + S جو کہ ایگریگیٹ سپلائی ہوتا ہے۔ C کنزمپشن کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور کنزمپشن جو ہے وہ آٹونومس پلس انڈیوس کنزمپشن ہوتی ہے، یعنی کہ C0 + y، اوکے، اور Y = C + S ایگریگیٹ سپلائی، اور ایگریگیٹ سپلائی کے اندر ہم نے S آپ کو بتایا تھا -S0 + y، اور s اور c جو ہے مائنر پروپینسٹی ٹو سیو اینڈ کنزیوم کو ریسپیکٹیولی ظاہر کرتے ہیں، اوکے۔ اس میں ہم نے آپ کو 3 سیکٹر کے حوالے سے بتایا تھا کہ گورنمنٹ شامل ہو جائے تو Y = C + I + G یہ آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہو جائے گا، اور Y = C + S + T جو ہے اور یہ آپ کا ایگریگیٹ سپلائی ہوگا، جس میں G گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور T جو ہیں وہ آپ کے ٹیکسز کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ کو سیونگ اور انویسٹمنٹ میتھڈ بھی بتایا تھا، سیونگ کے ساتھ اور انویسٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ٹیکسز شامل کر لیے جاتے ہیں سیونگ کے ساتھ، اور آئی کے ساتھ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر شامل کر لیے جاتے ہیں اور نیشنل انکم ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو فسکل اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ، یعنی کہ انفلیشن اور ڈیفلیشن کی صورت میں فسکل اور مانیٹری پالیسی کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فسکل پالیسی کے حوالے سے گورنمنٹ یا تو اپنے ایکسپینڈیچر بڑھا لیتی ہے اگر ڈیفلیشن ہو، رائٹ، اور اگر انفلیشن ہو تو اپنے ایکسپینڈیچر کم کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے ٹرانسفر پیمنٹس کا بھی آپ کو بتایا تھا، اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ کنزمپشن کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ گورنمنٹ ٹیکسز کم کر دے گی جس سے کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی اور آپ کا ڈیفلیشنری گیپ ختم ہو جائے گا، اور اگر انفلیشنری گیپ ہے تو ٹیکسز زیادہ کر دیں گے جس سے آپ کے انفلیشنری گیپ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو مانیٹری پالیسی، ان کیس آف مانیٹری پالیسی بتایا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹ آف انٹرسٹ کو جو ہے وہ ویری کرے اور ریٹ آف انٹرسٹ کم کر دے تو اس سے کنزمپشن بڑھ جائے گی، اور اس سے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ جائیں گے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، جس سے ڈیفلیشنری گیپ ختم ہو جائے گا، اوکے۔ اور اگر انفلیشنری گیپ ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک of any country will use the monetary policy and increase the rate of interest, which will lead to decrease in consumption and decrease in investment and decrease in government expenditure, which leads to decrease the inflationary gap. اور inflationary gap اور deflationary gap کو define کرنا آپ کو سکھایا تھا۔ if at full employment level aggregate demand is greater than aggregate supply تو یہ inflationary gap ہوتا ہے، and if at full employment level aggregate supply is greater than aggregate demand تو یہ انفلیشنری گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہلکا سا آپ کو یاد دلا دیں، یہ اس طرح سے ہم بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا Y ادھر لیتے تھے اور اس جگہ پہ C + S + T لیتے تھے، اور یہ C + I + G لیتے تھے، اور یہ 45 کے اینگل کی جو کرو ہوتا تھا Y = C + S + T یہ ایگریگیٹ سپلائی کا کرو ہوتا تھا، اور یہ آپ کا Y = C + I + G جو ہے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا کرو ہوتا تھا۔ اور اگر فل امپلائمنٹ لیول اس جگہ پر ہو YF، رائٹ، سو دس is the deflationary gap because aggregate supply is greater than aggregate demand. And if it happens here, if it is the full employment rate, right, so ab dekhen aap aggregate demand is greater than aggregate supply, so this is the inflation, this one is inflationary gap and this one is deflationary gap. اوکے، سو اس کو فل کرنے کے لیے مانیٹری اور فسکل پالیسی کس طرح سے امپلیمنٹ کی جاتی ہے وہ آپ کو بتایا، اور اس طرح سے ہم نے آپ کو مینیجریل اکنامکس کے میں مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے ڈفرینٹ کنسیپٹس بتائے جو ایز اے مینیجر، ایز اے انٹرپرینیور آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھیے گا، ان کنسیپٹس کو اچھی طرح سے بار بار دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ڈفرینٹ بکس جو ہے وہ کنسلٹ کیجیے گا، مینیجریل اکنامکس کی بکس بھی، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس بھی، اور جس ٹاپک میں
میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہائر لیول کی کتاب لیجیے اور وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ آپ کا جو ہے مینیجریل اکنامکس کا کورس تھا جو کہ ہم نے 32 لیکچرز کے اندر آپ کا سلیبس کور کیا. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند بھی ہوگا اور ہوپ فلی آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ بھی آیا ہوگا. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور سبجیکٹ پر کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ سے بات ضرور ہوگی. السلام علیکم.